अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ज़ख्म से मसीहाई तक पार्ट 3। सबा खुदकुशी कैसे कर सकती है, ये ताया जान की आवाज़ थी, चिल्लाती हुई। उसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। वो जब से हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुई थी, ताया और मामू की फैमिली के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी और उनकी आवाज़ें उसके एसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो बेबसी से अपने कमरे में पड़े ये तमाशा देख रही थी। मौत तक ने तो उसे धुतकार दिया था, अब उसे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना तो नहीं चाहिए था, मगर ये चीखो पुकार उसके एसाब का इम्तिहान बनी हुई थी। ताया ताई उसकी खुदकुशी की खबर सुनते ही फ़ौरन कराची से आ गए थे और जब से आए थे उनके और मामू की फैमिली के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी। ये हमसे पूछ रहे हैं कि उसने खुदकुशी क्यों की। भाई साहब, ये कोई ऐसा अनोखा वाक़या नहीं है। जब लड़कियां शादी के लिए राज़ी नहीं होती तो करती है ऐसी हरकतें। इम्तिहानों के बाद आपने शादी रखी थी ना, और आखिरी पेपर देकर आते ही बच्ची ने खुदकुशी कर ली। ये मामी की आवाज़ थी। मतलब क्या है आपकी इस बात का? उसे आज याद आया है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं है। बरसों पुरानी शादी है ये। ताया जान सख्त सीख पाक थे। वो लोग टीवी लाउंज में बैठे हुए थे, ताया और मामू तो नहीं, लेकिन मामी उसे अपने कमरे में लेटे हुए भी नजर आ रही थी। ताई यकीनन किचन में थी। मामी की निस्बत वो बेहद खामोश मिजाज वाक़ हुई थी। बरसों पहले वो बच्ची थी, शादी के मफहूम से अब आशना हुई है। मामी ने दो बदू जवाब दिया। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी ये साजिशें मुझे समझ नहीं आ रही? जाने से पहले मैं बात करके गया था सबा से, 100% राजी थी वो। आपके सामने रजामंदी ना देती तो जान से जाती क्या? मामी का अंदाज कड़ा था। आप लोगों को क्या लगता है कि घास खाता हूँ मैं? आप लोगों की लालची नजरें पहचान नहीं सकता मैं? अगर बच्ची को कुछ हो गया तो वो हश्र करूंगा कि आपकी 7 नस्लें याद रखेगी। मतलब क्या है आपकी इस बात का भाई साहब? ये नाराज सी आवाज मामू की थी। मतलब ये कि आप लोगों ने मेरी बहू की जान लेने की कोशिश की है और ये कोशिश आपको महंगी पड़ेगी। ताया की आवाज़ में संगीनी थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। कोई पूछे इनसे ज़रा कि अगर हमें जान ही लेनी होती तो लड़की की तो इतने साल बैठ कर इसकी रखवाली क्यों करते, और तो और फौरन के फौरन उसे अस्पताल क्यों लेके जाते। खुदा के बाद वो सिर्फ हमारी वजह से इज्जत के साथ जिंदा सलामत बैठी हुई है। मामी शदीद तहश में आई हुई थी। बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत का, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि इस जुम्मे को मैं रुखसती करा रहा हूँ और हो सकता है कि घर इससे भी पहले बेच दूं। सो बराए मेहरबानी आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दें। लालच के ताने हमें और एक यतीम बच्ची के माल पर नजरें खुद रखी हुई है। वाह क्या बात है आपकी। मैं पूछती हूँ, आप होते कौन है ये घर बेचने वाले? मामी एकदम भड़क उठी थी। ये एक यतीम बच्ची से पहले मेरे बाप का माल है और बच्ची का वारिस भी मैं ही हूँ। और आप लोग अगर तमीज से नहीं निकलेंगे तो पता ही है आपको कि कानून की मदद लेना मेरे लिए कितना मुश्किल है। इनका अंदाज जताता हुआ था। रिश्तेदारी का जितना लिहाज मैंने करना था वो मैं कर चुका। अब अपनी पीठ पर दोबारा से छुरा घोंपने का मौका नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। सबा की खुदकुशी का इल्ज़ाम मामू की फैमिली पर लगाकर ताया ने उन्हें दफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया था। मामी अपनी तमाम तर तेज़ी के बावजूद रुखसती की मुखालिफत ना कर सकी। वो जब भी रुखसती के खिलाफ बोलती, ताया उसकी खुदकुशी को लेकर पुलिस को इन्वॉल्व करने पर तैयार हो जाते। ऐसे में मामू और टीपू बमुश्किल उन्हें ठंडा करते, जो कि सबा के लिए बासे हैरत था कि वो भला खुदकुशी के केस से इतने खौफजदा क्यों थे, हालांकि वो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। उसकी खुदकुशी का ताल्लुक तो एक ऐसे मसले से था जिसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। वो खाली खाली नज़रों से अपनी कलाई पर सजती मेहंदी को देख रही थी। एक हफ्ते बाद तमाम हिम्मतें दम तोड़ गई थी। अंदर दूर दूर तक खालीपन फैला हुआ था और उस खालीपन में तलखियों के बबूल उग रहे थे। ये ही नसीब था तुम्हारा सबा रहमान, इसको कबूल कर लो, इसमें तुम्हारा भला है। तुमने सोचा भी कैसे कि ज़िंदगी की किसी खुशी पर तुम्हारा हक भी हो सकता है? तुम्हारे नसीब में यूं ही घुट घुट कर जीना लिखा है। सारी ज़िंदगी तुम असद उस्मान के सामने बेजुबान गाय बनी उसकी झिड़कियाँ सहती रहोगी, बिल्कुल ताई जान की तरह, अपने ख़ानदान की दूसरी औरतों की तरह। खुलकर हंसने, खुलकर बोलने के लिए तरसती रहोगी सारी ज़िंदगी। फिनलैंड जाना था ना तुमने?
PhD کرنی تھی تم نے؟ ساری زندگی تایا کے جاہل بیٹے کی جی حضوری کرو گی۔ اس کی سوچوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ خود اذیت کی آخری مراحل طے کر رہی تھی۔ صبا، تائی جان دروازے پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے نکلی۔ جی کدھر گم ہو؟ وہ اندر آ کر اس کے بیڈ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کہیں نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری مہندی لگی ہے۔ وہ مہندی والی لڑکی کے ساتھ ہی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ کی مہندی دیکھنے لگی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ صرف ایک وہی تھی جو اسے سب سے مختلف، سب سے بے غرض لگتی تھی۔ سادہ طبیعت، خاموش مزاج، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مگن رہتی تھی۔ کیا یہ ہمیشہ سے ہی اتنی خاموش مزاج ہے؟ میں نے تو ہمیشہ انہیں ایسے ہی دیکھا ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے تایا جان جیسے شخص سے شادی کی ہوگی۔ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم نے اپنی دوستوں کو انوائٹ نہیں کرنا؟ ان کا وہی مخصوص سا انداز تھا۔ تقریب تو سادگی سے ہی ہوگی، مگر تم چند قریبی دوستوں کو تو انوائٹ کر لو۔ میری کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ جب بولی تو اس کا انداز سپاٹ تھا۔ کوئی دوست نہیں ہے؟ حیرت ہے، اس عمر میں تو بڑی سہیلیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں۔ کہیں تمہاری کوئی دوست بھی نہیں بنی؟ نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی ایک اچھی عادت بھی یہ بھی تھی کہ وہ بات کو کبھی کریدتی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد مہندی والی لڑکی بھی چلی گئی تھی۔ وہ اپنی اذیت ناک سوچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ دوستوں کو بلا لوں، وہ پوچھیں گی نہیں کہ جسے 6 سال پلو میں لٹکائے گھومتی رہی ہو وہ یکایک کدھر غائب ہو گیا ہے۔ وہ زندگی کے ایسے موڑ سے گزر رہی تھی جہاں وہ خود ہی خود کو سب سے زیادہ اذیت دے رہی تھی۔ اس نے پھر سے رافع کا آخری میسج کھول کر دیکھا۔ آئی ایم سوری صبا، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے تمہارے لائر کی آفر خود ایکسیپٹ کر لی ہے۔ آج میرا اور سامیہ کا نکاح ہے اور اگلے ہفتے میں اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا فلائی کر جاؤں گا۔ جس موڑ پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کے لیے بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ شاید ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ ہم دونوں ہی مسائل اور ذمہ داریوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ خوابوں کی زندگی گزارنا ہماری ہمت اور بساط دونوں سے باہر ہے۔ میں نے اپنے تمام خوابوں کو دل کی نہا خانوں میں قید کر کے چابیاں سامیہ کے حوالے کر دی ہے۔ تم بھی اس فینٹیسی سے نکل آؤ، اپنے شوہر سے ملو، اس کی رائے جانو۔ اگر اسے اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ ہو، سو تم بھی تھوڑی گنجائش پیدا کر لینا، ورنہ اگر طلاق ہی لینی ہوئی تو کسی اور وکیل سے کنسلٹ کرنا۔ یہ لوگ صحیح نہیں لگے مجھے تمہارے لیے۔ اتنا عرصہ لگا کہ انہوں نے تمہارے ان لاز کو ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا۔ ہاں، میرے لیے یہ کافی مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ باقی مجھے نہیں پتا کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط۔ تمہارے سامنے شرمندہ ہوں، اپنی ذمہ داریوں کے سامنے سرخرو ہوں، خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا۔ حالانکہ آج تمہارا مجرم ہوں، مگر 6 سال تمہارے ساتھ مخلص رہا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کئی بار وہ یہ میسج پڑھ چکی تھی، ایک ایک لفظ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ کئی جملے تو ہر لمحے اس کے ذہن کے پس منظر میں بازگشت کرتے رہتے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کیسے ہو سکے گا رافع؟ میری آنے والی زندگی کا ہر سلگتا ہوا لمحہ تم سے تمہاری بے وفائی کا حساب مانگے گا۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، کبھی بھی نہیں۔ باقی کچھ نہیں تو اتنا تو یاد رکھتے کہ سب سے پہلے ہم دوست تھے۔ دوستوں کو یوں بیچ مجھدار میں نہیں چھوڑا جاتا۔ راہ بدلنے کا ارادہ کر ہی چکے تھے تو مجھے بر وقت اطلاع تو دے دیتے۔ میں سب بھول کر تمہیں منانے میں لگی رہی اور تم مجھ سے ناراضگی کی آڑ میں اپنے لیے نئی زندگی کی نئی بنیادیں استوار کرتے رہے۔ تم تو جانتے تھے رافع، ایک تم ہی تو جانتے تھے کہ میری زندگی کے تو سارے ستون ہی دیمک زدہ تھے، اور اپنے خوابوں اور تمہاری محبت کے سہارے وہ مشکل میں اپنی زندگی کی عمارت کو سنبھالے ہوئی تھی، اور تم نے ایک جھٹکے سے یہ دونوں چیزیں مجھ سے چھین لی۔ اور مجھے دیکھو، آج میں خاموشی سے بیٹھی اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے کھنڈر کا مقبرہ بننے کا تماشا دیکھ رہی ہوں، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کیسے ہو سکے گا رافع؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو
اور زیادہ تو نہیں، مگر تھوڑا بہت احتجاج تم ضرور کرو گی رخصتی کی بات پر۔ مگر تم نے تو جیسے خودکشی کی کوشش کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، اس کے بعد تو تم ایسی لا تعلق ہو کے بیٹھی ہو جیسے تمہاری نہیں بلکہ کسی پڑوسی کی شادی ہو رہی ہے۔ جمعے کا دن آ پہنچا تھا۔ وہ ہمنا کے ساتھ تیار ہونے پارلر جا رہی تھی اور ہمنا کی زبان حسب معمول نان سٹاپ چل رہی تھی۔ نہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہے یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھنے کا، اپنے حق کے لیے تمہیں آواز تک اٹھانی نہیں آتی۔ فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ مجھے دیکھو، سمپل بی اے کیا ہوا ہے میں نے، مگر اپنی مرضی کے خلاف ایک سوٹ تک نہیں پہنتی میں۔ ویسے صبا، کیا تم نے خودکشی واقعی شادی رکوانے کے لیے کی تھی؟ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظریں جمائے اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، جب ہمنا نے اس کا بازو ہلا کر متوجہ کیا۔ ہوں، وہ ایک دم چونکی تھی۔ کس دنیا میں پہنچی ہوئی ہو تم؟ ہمنا کو اس کی غائب دماغی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ خودکشی کی کوشش تم نے اس دن اصلی والی کی تھی، اور مجھے اگر تمہارا ڈریس نہیں چاہیے ہوتا تو آج تم منو مٹی تلے سوئی ہوئی ہوتی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم اپنا نیا ڈریس نہیں دینا چاہ رہی تھی، تب مجھے دروازہ لاک، اسی لیے تم نے دروازہ لاک کر لیا ہے۔ مطلب یہ تمہاری پرانی عادت ہے نا کہ منع کرنے کے بجائے تم دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ تبھی میں نے ڈپلیکیٹ چابی لا کر دروازہ کھول دیا، اور پھر تم سلیپنگ پلس کی خالی شیشی کے ساتھ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اور شکر ہے کہ اس وقت بابا بھی گھر پر تھے اور تمہیں ہسپتال بھی لے گئے، ورنہ سوچو آج تمہارا سوئم بھی ہو چکا ہوتا۔ ویسے صبا، اگر تم نے خودکشی شادی روکنے کے لیے ہی کی تو آخری پیپر دیکھ کر آتے ہوئے ہی کیوں کی؟ رخصتی تو تمہارے 2 مہینے پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ ہمنا حسب عادت بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اسے اکثر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ دوسرا اس کی باتوں میں انٹرسٹڈ بھی ہے کہ نہیں۔ ابھی وہ صبا کی خاموشی اور غائب دماغی کی پرواہ کیے بغیر بولے چلی جا رہی تھی، اور صبا کے ذہن میں وہ دن کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ سارے پیپرز ہی اس نے شدید ذہنی دباؤ کی حالت میں دیے تھے۔ رافع اس لڑائی کے بعد مسلسل اس سے ناراض تھا۔ ان کی 6 سالہ دوستی میں ایسی سنجیدہ ناراضگی پہلی دفعہ آئی تھی۔ صبا کو کافی حد تک اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ واقعی اپنے مسائل میں الجھ کر رافع کے مسائل بھول جاتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رافع کو اپنی ماں سے کتنا لگاؤ تھا۔ اسے ان کی بیماری کو اتنا سرسری نہیں لینا چاہیے تھا، اور رافع کو پراپرٹی والا طعنہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر اب جب سے سب کچھ ہو چکا تھا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رافع کو کیسے منائے۔ اور رافع کی ناراضگی بھی تو عجیب تھی۔ اس نے بول چال نہیں بند کی تھی، بس اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی اور سرد مہری اتر آئی تھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ پیپر شروع ہونے سے 2 دن پہلے اس نے پوچھا تھا، جب وہ دونوں لائبریری سے کتابیں لے کر نکل رہے تھے۔ میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے؟ اس کا وہی بیگانہ سا انداز تھا جو صبا کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ پوری دنیا میں وہ واحد شخص تھا جو اس کا دوست تھا، جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی، جس سے وہ دل کی بات کر سکتی تھی، اور اب اس کا یہ رویہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ تم اب میرے ساتھ پہلے کی طرح نہیں ہو۔ اس کی آواز میں بھی ایک ڈر چھپا ہوا تھا۔ پہلے کی طرح ہی ہوں، یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، تمہارے لائر سے بھی مل رہا ہوں، باقی بھی جو کام تم کہتی ہو کر دیتا ہوں۔ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ چلتے چلتے ایک دم رک گیا تھا، اس کا انداز چپتا ہوا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ پھر سارے پیپرز کے دوران وہ عین پیپر کے وقت یونیورسٹی آتا اور پیپر دیتے ہی واپس چلا جاتا، اس کے میسیجز کا بھی مختصر سا جواب دیتا، اور یہ آخری رشتہ کھو دینے کا ڈر صبا کو بھی اس سے کھل کر بات کرنے سے روکتا رہا۔ آخری پیپر والے دن اسے اپنا آپ بے بسی کی آخری انتہاؤں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رافع سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے اسے آج ویسا ہی خوف ہو رہا تھا جیسا اسے اپنی ماں سے ہوتا تھا۔ ایک احساس جرم تھا جو اس کی پوری ذات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا، اور سارے الفاظ اس احساس جرم کی گہری دبیز تہہ کے نیچے دم توڑنے لگتے۔ بہت غائب دماغی سے اس نے پیپر حل کیا تھا۔ آخری سوال تو وہ چھوڑ آئی تھی، وقت سے پہلے وہ پیپر دے کر نکل آئی تھی، اور ڈپارٹمنٹ کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی اب رافع کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کر لے گی، رافع کے ساتھ اس کی امی سے ملنے بھی جائے گی، اور گھر جا کر تائی کو فون کر کے انہیں ڈائیورس کے بارے میں بھی بتا دے گی۔
وہ اس کی سوچوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ وہ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ رافع رکو، میری بات تو سنو۔ وہ اپنی بائک کو کک لگا رہا تھا جب وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچی تھی۔ سوری صبا، میں بھی بہت جلدی میں ہوں۔ اس کی بائک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ رافع، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اس کا انداز التجائی تھا۔ ابھی نہیں صبا، شام کو بات کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ زن سے بائک بھگا کر لے گیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح سن سی کھڑی پیچھے اٹھتی ہوئی گرد کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رمشا نے اس کا کندھا ہلایا تھا تب وہ حال میں واپس آئی تھی۔ تم کیوں بت بنی کھڑی ہو یہاں؟ وہ میں بس ایسے ہی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر آ کر ٹھہراؤ کیا تھا۔ ہم لوگ لنچ کے لیے باہر جا رہے ہیں، چلو گی؟ کدھر جا رہے ہو اور کون کون ہے؟ منال جا رہے ہیں ہم، اور تقریباً آدھی سے زیادہ کلاس ہے۔ آخری سیمسٹر کا آخری پیپر دینے کے بعد بہت فن کرنے کے موڈ میں ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، چلتی ہوں۔ گھر جا کر جلنے کڑنے سے اسے ان لوگوں کے ساتھ جانا زیادہ مناسب لگا۔ شام کو وہ 8 بجے واپس آئی تھی۔ مامی نے دبے دبے انداز میں لیٹ آنے پر کافی کچھ کہا تھا جو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ صبا یار، وہ اپنا پیچ کلر والا ڈریس نکال دینا، مجھے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں میں لینے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ہمنا کی صدا سنی تھی اور وہ بھی حسب معمول نظر انداز کی تھی۔ فریش ہونے کے بعد حسب عادت وہ فون لے کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ رافع کا میسج اس نے بے حد صبری سے کھولا تھا اور پھر بہت سارے جذبات نے یکدم اس پر یلغار کی تھی۔ رنج، غصہ، بے بسی، مایوسی۔ کئی دنوں کے ذہنی دباؤ کے بعد یہ اچانک اور شدید جھٹکا اسے اپنی سوچنے سمجھنے کی حس مفلوج ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جذبات کی تند و تیز لہروں میں اسے اپنا آپ ایک سوکھے تنکے کی طرح لگ رہا تھا، بے وقت اور بے مایا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی سلیپنگ پلز پر نظر پڑتے ہی اس نے بغیر سوچے سمجھے شیشی اٹھا کر ساری کی ساری گولیاں نگل لی تھی اور اب وہ بے حد غور سے ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تم ہو ہی اسی قابل، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فن لینڈ چلی تھی پی ایچ ڈی کرنے، اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہو تم؟ کوئی نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، کوئی نہیں پسند کرتا تمہیں، ساری زندگی ذلیل و خوار ہی ہوتی رہو گی تم۔ فائدہ ایسی زندگی کا؟ فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ اس کی ماں مسکراتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شدید غنودگی کی لہر اس نے خود پر طاری ہوتی ہوئی محسوس کی تھی اور وہ بے سد سی پڑی سب کچھ سوچ رہی تھی اور پھر وہ بیڈ پر گر پڑی۔ صبا دروازہ کھولو، ہمنا کی تیز آوازیں، پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں اور پھر ساری آوازیں آہستہ آہستہ پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ساری تصویریں دھندلاتی سی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ پہلے تو ذہن معاوف سا تھا، پھر ایک بے حسی کسی کیفیت کئی دن تک اس پر چھائی رہی۔ تایا اور مامی کی لڑائیاں، ماموں کا دفاعی انداز، تائی کی خاموشی، ان سب کو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان سب کا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہو۔ اور پھر جب رخصتی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تو اس کی بے حسی کی دیوار میں بھی دراڑیں پڑنے لگیں۔ دکھ، ایک شدید دکھ تھا جو اس کی رگ و جاگ کو کاٹ رہا تھا، لیکن ساری ہمتیں، ساری مزاحمتیں دم توڑ چکی تھیں۔ کس کے بلبوتے پر کھڑی ہوتی وہ اب؟ کس پر اعتماد کرتی؟ رافع نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو جو اس کا اپنی ذات پر تھوڑا بہت اعتماد تھا نا، وہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ رافع، کیوں کیا تم نے ایسے؟ آخر کیوں؟ اور اگر کرنا ہی تھا تو مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا آخری وقت تک؟ اور وہ لائر، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اس کو وہ کھری کھری سنائے کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اسے تو اس دن پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ سارا رضا سے ملنے گئی تھی، بجائے کچھ حاصل کرنے کے جو اس کے پاس تھا وہ بھی گنوا آئی تھی۔ وہ شخص اسے ویسے ہی ساحر نہیں لگتا تھا، اس نے کوئی جادو ہی تو کیا تھا جو رافع اس کی محبت، سارے خواب، سارے وعدے بھلا گیا تھا۔ کیسا ہمدرد بن رہا تھا وہ میرا، اور کیسی میٹھی چھری ثابت ہوا۔ سب جانتے بوجھتے اس نے رافع کو غلط ترغیب دے دی اور پھر آخر تک اس کی مدد بھی کی۔ لائر کو بھی کیا کہوں، رافع کی اپنی نیت بھی تو فطور تھا۔ اس نے تو صرف سبز باغ ہی دکھائے ہوں گے۔ جو کچھ کیا اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے کیا۔ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو میرے ساتھ فیر ہو۔ یہ ایک کاٹ دار احساس تھا۔
ابھی 2 دن پہلے ہی سارا رضا کا میسج آیا تھا، میں آپ سے کیس کے سلسلے میں ملنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ اب کیا بچا تھا اس کے پاس جو وہ لوگ لوٹنا چاہتے تھے۔ اب تو زندگی میں کوئی خواب تھا، نہ مقصد، نہ خود پر یقین تھا، نہ کسی دوسرے سے کوئی توقع تھی۔ اس نے خود کو زندگی کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اب لہروں کی مرضی تھی، چاہے تو ڈبو دے، چاہے تو کنارہ لگا دے۔ پور سجی وہ اس شخص کے انتظار میں بیٹھی تھی جس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ رخصتی کے خیال سے ہی اسے جھرجھری آتی تھی، اور اس وقت وہ رخصت ہو کے آ چکی تھی، اور یہ احساس اس کی رگوں میں بہتے خون کو جما رہا تھا۔ وہ تو آخری وقت تک رافع کی بے وفائی کا سوگ مناتی رہی تھی۔ نئے ماحول میں آ کر اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بڑا سہارا رونما ہو چکا ہے۔ اس وقت اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دل ایک بار پھر پوری رفتار کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ایک خوف سا تھا جو اسے پوری طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ وائٹ اور اسکائی بلو کی امتزاج سے سادہ کمرہ، سادہ مگر بے حد نفیس تھا۔ ایک چیز پر اسے شدید حیرت ہوئی۔ اسلام آباد کے اتنے مہنگے علاقے میں تایا جان نے کب، کیسے اور کیوں اتنا شاندار گھر لیا؟ کراچی میں تو وہ ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے، اور ان کے اکلوتے بیٹے کے بارے میں بھی اس نے کئی افواہیں سن رکھی تھی۔ کافی آوارہ گرد واقع ہوا تھا وہ۔ تایا جان اپنے مزاج کی تمام تر سختی کے باوجود اس پر قابو پانے میں ناکام رہے تھے۔ اس نے تو یہ تک سنا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا تھا، اور تایا جان تمام کوششوں کے باوجود اسے تلاش نہیں کر پائے۔ ایسے حالات میں ان کے ہاتھ ایسا کیا قارون کا خزانہ آ گیا تھا جو اتنا شاندار گھر بنا لیا؟ اور اگر اتنا امیر ہو ہی گئے تھے تو ان کے چھوٹے سے گھر اور دکان پر نظریں کیوں جمائے ہوئے تھے؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ آنے والا آ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ آواز تو بہت مانوس تھی۔ خوبصورت بھاری آواز اور دلکش لہجہ۔ اس کی پلکیں فوراً اٹھی تھی اور چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ایک دم پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر ہراس تھا۔ اس کی نظریں اس کی زندگی میں پہلے کون سی خوشی تھی جو وہ شخص مزید زہر گھولنے آ گیا تھا۔ دیکھو صبا، ڈرو نہیں، میں احمد رضا نہیں ہوں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی اس دن۔ تمہیں کسی نے بھی میرا تعارف کرایا؟ تم نے خود ہی ایزیوم کر لیا تھا۔ حالانکہ سارا اور احمد میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور جب تم اس دن سارا کے پاس آئی، میں اپنے کسی کام سے وہاں آیا ہوا تھا، اور تم نے مجھے احمد سمجھ لیا، حالانکہ میں فیملی لائر بھی نہیں ہوں۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے نہیں لینی ڈیورس، ختم کر دیا تھا وہ کیس میں نے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے انداز میں بہت خوف تھا۔ آئی نو، میں اسد ہوں، اسد عثمان۔ اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ جیب سے نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ واٹ؟ اسے لگا کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ تم اسد ہو، اسد عثمان؟ اس نے اس کے ہاتھ سے آئی ڈی کارڈ جھپٹ لیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے رافع کو مجھ سے چھینا۔ وہ گھررائی تھی۔ دھوکہ نہیں دیا، تمہیں دھوکے سے بچایا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں خدائی فوجدار بننے کو؟ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس کا سکون اسے آگ لگا رہا تھا۔ بدتمیزی پسند نہیں کرتا میں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑا کر وہ پیچھے ہٹا۔ لہجہ وہی ٹھنڈا ٹھار تھا۔ غلطی تم نے کی ہے صبا، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم ایک دوسرے آدمی کے ساتھ انوالو رہی ہو، اور میں اس چیز کو اگنور کر رہا ہوں، حالانکہ یہ آسان نہیں ہے۔ وہی ٹھہرا ہوا خوبصورت لہجہ، مگر وہ صبا پر اثر کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تو کس نے کہا ہے یہ احسان کرنے کو؟ بد کردار عورت ہوں نا میں، مارو پیٹو مجھے، کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ اس کا انداز جنونی تھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ابھی صبح بات کریں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی مٹھیاں بھیجے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور اس سے اپنا معمول نپٹاتی دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں آگ لگا کر وہ کتنا پرسکون تھا۔
उसे अजियत में ढकेल कर वो तमाशा देखता रहा था। और अब वो सारी जिंदगी उसे बदकिरदारी के ताने देगा। उसे अपना सर फटता हुआ महसूस हुआ। जिंदगी ने सारे नागवार सरप्राइज मेरे लिए ही संभाल कर रखे थे। मैं जितना मर्जी बुरा सोच लूँ, उससे कई गुना बढ़कर बुरा होता है मेरे साथ। अब ये शख्स सारी जिंदगी मेरे सर पर मुसल्लत रहेगा और इसे देख देख कर मुझे अपने सारे खसारे याद आते रहेंगे। उफ! वो सर थाम कर काउच पर बैठ गई थी। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर निकला था। एक नज़र उस पर डाली। वो दोनों हाथों से सर थामे उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। फिर टॉवल स्टैंड पर रख कर बेड की जानिब बढ़ गया। साइड टेबल पर पड़े जग से पानी ग्लास में उंडेल कर उसने दराज से गोलियों का एक पत्ता निकाला और फिर दोनों चीज़ें लाकर उसके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। ये खाओ और सो जाओ। सबा ने सर उठाकर उसे घूरा। उसके चेहरे पर बिखरे संगीन तासुरात देखकर वो मुस्कुरा दिया था। लड़ने झगड़ने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी खुद को अजियत मत दो। आई नो कि तुम्हारे सर में दर्द होगा और सर दर्द के साथ नींद नहीं आएगी। ये खाकर सो जाओ। सुबह फ्रेश होकर उठोगी तो ज़्यादा बेहतर झगड़ सकेंगे हम। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो उसके सामने हमेशा की तरह पुरसुकून सा खड़ा था। इसी मुबहिम सी मुस्कुराहट के साथ एक तेज नज़र उस पर डालकर सबा ने गोली हथेली पर उल्टी थी और फिर उसे मुंह में डालकर वो पूरा ग्लास पानी का खाली कर चुकी थी। सर में वाकई दर्द की ठेसें उठ रही थी। इतने दिनों से जहनी दबाव और अब ये धचका। अब तो दिमाग ने भी मजीद साथ देने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सुन हो गया था। तुम्हें देख लूंगी मैं। खाली ग्लास टेबल पर वापस रखते हुए उसने उसे धमकी दी थी। तुम्हें हक है जी भर कर देखना, लेकिन अभी सो जाओ। गुड नाइट। वो वापस पलट गया था। चंद मिनटों के बाद वो लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया था। सबा कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही, मगर फिर उस पर भी थकन और नींद गालिब आने लगी। कुछ देर बाद वो काउच पर लेट गई थी। नींद की वो देवी ने उस पर मेहरबान होने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब आगे क्या होगा। अब सबा अपनी ज़िंदगी आगे कैसे जिएगी? क्या उसका शौहर उसे माफ़ कर पाएगा? क्या असद उस्मान उसे सारी ज़िंदगी ताने देता रहेगा या उसे एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे ले जाएगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।